From New York, Late Night Show with Spike Siddiqui. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala Ali Muhammad. Welcome to the show. साहिबों, बलूचिस्तान में क्या पाकिस्तान की आर्मी को ताकत का इस्तेमाल करना चाहिए? हम अपने बलोच दोस्तों को, भाइयों को कैसे मनाएं? उसका तरीक़ाकार क्या होना चाहिए? ट्रंप अभी तक इमरान खान की फेवर में क्यों नहीं उतरे? ये सवालात हैं जिन पे कुछ पॉइंट्स मैं आपको देना चाहता हूँ. आपको पसंद आए तो कबूल कीजिए और उसको आगे भी बढ़ाइएगा. अच्छा, देखिए, एक दिन पहले 6 अफराद हलाक हुए बलूचिस्तान में. आज फिर 3 की खबर है. सारे सूबे में बदअमनी है और हड़ताल है, आग और खून का खेल है. जो हिमाकत और हलाकत मुझे नजर आ रही है, उसे कैसे रोकें? अहम सवाल ये है. हकीकत की आंख से देखिए, हकीकत की आंख बंद मत कीजिए. झूठ के मुकाबले में सच को सपोर्ट कीजिए. इस तरह आग बुझेगी. दूसरा और कोई तरीका नहीं है. अच्छा, एक बात, आज के दौर में जब आप सच बोलेंगे तो आपको गद्दार करार दिया जाएगा. आप एक मुहिब वतन पाकिस्तानी हैं 100%. अगर आप सच बोलेंगे, अगर उनके हक में बात करेंगे बलूचियों की, तो आपको गद्दार करार दिया जाएगा. तो दिया जाए, हु केयर्स. इस बात के लिए तैयार रहिए. अच्छा सा शेर याद आ गया, उम्मीद फाजली का है गालिबन. उन्होंने लिखा था कि आसमां से फरिश्ते जो उतारे जाएं, आसमां से फरिश्ते जो उतारे जाएं, वो भी इस दौर में सच बोलें तो मारे जाएं. तो इस बात की परवाह मत कीजिए. देखिए, अपनी ज़िंदगी को भी कभी कभी स्टेक पे लगाना चाहिए, और आला मकसद हो तो बिल्कुल लगाना चाहिए. अच्छा, यहाँ पे एक बयान है जिसको मैंने बहुत सीरियस लिया है, और मैं चाहता हूँ कि आप ज़रा उसको सुनिए और उस पर गौर व फिक्र कीजिए. अख्तर मेंगल साहब ने कहा है कि जिस तरह तुमने हमारी बलोच माँओं बहनों को सड़क पर बालों से पकड़कर खींचा है, मैं तुमसे एक बलोच की हैसियत से ही अपना वादा करता हूं कि मैं ये बात कभी भूलूंगा नहीं. अब उनका ये लहजा जो है ना, वो बड़े पढ़े लिखे ज़हीन आदमी हैं. वो ये कह रहे हैं कि मैं अब तुम्हें छोड़ूंगा नहीं. उन्होंने ज़बान ये इस्तेमाल कर ली है कि मैं ये चीज़ कभी भूलूंगा नहीं. अभी भी स्पेस रखी है उन्होंने कहीं निगोसिएशन की, लेकिन बहुत थोड़ी सी. और उन्होंने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया, ये एक बलोच का वादा है आपसे कि मैं ये जुल्म ज़्यादती कभी भूलूंगा नहीं. ये छोटी बात नहीं है. अगर आप बिल्कुल ही दिमाग से आ रही हैं, पाकिस्तान में आपका वो ही नहीं है, फोकस ही नहीं है, तो फिर आप इसको सीरियस नहीं लेंगे. और अगर है तो आप इसको संजीदगी से सोचेंगे कि इसके मानी क्या है. देखिए साहब, आज से पहले जब कोई जर्नैल साहब ज़बरदस्त कलफ लगी हुई वर्दी पहने और वो ऑर्नामेंटेशन, बिल्ले, बैजेस, रिबन्स, वो जो कुछ भी लगाए हुए होते हैं, उसको देखकर हम उनकी बड़ी इज्जत करते थे. आज हमारे दिलों में वो इज्जत नहीं रही है. आज जब ये एक्शन लेने जा रहे हैं बलूचिस्तान में, तो दिल ये कहता है, बल्कि इनके एक्शन चीख के कहते हैं कि इन पे भरोसा मत करो, रुको, ठहरो. ये पहले आधा मुल्क गंवा चुके हैं और अब ये दोबारा वही गलती करने जा रहे हैं. इनको समझाओ, इनको प्यार से समझाओ.
ان کے پیچھے پڑ جاؤ گے، یہ تم غلط کام کرنے جا رہے ہو، خبردار طاقت کا استعمال مت کرنا، یہ خیالات ذہن میں آتے ہیں۔ صاحب حقیقت بھی یہی ہے کہ وہ سچ نہیں ہے جو وردی والے بتا رہے ہیں، سچ وہ ہے جو وردی والے چھپا رہے ہیں۔ یہ سارا کھیل یہ اپنے اقتدار کو، وہ جو 70 سال سے جاری ہے نا ان کی دادا گیری جرنیلوں کی، یہ اس کو تسلط کو برقرار رکھنے کے لیے یہ ایکشن کرنا چاہتے ہیں، تاکہ ان کا گیم، ان کی عیاشیاں ویسے چلتی رہیں جو 70 سال سے چل رہی ہیں۔ حقیقت یہ ہے، کیا کہا میں نے؟ وہ سچ نہیں ہے جو یہ وردی والے بتا رہے ہیں، سچ وہ ہے جو یہ وردی والے چھپا رہے ہیں۔ اب اس کو فائنڈ آؤٹ کرنا ہمارا کام ہے، اور ان کو سمجھانا اور دعا کرنا یہ ہمارا کام ہے۔ اچھا، گہرائی میں اترنے سے پہلے میں چاہتا ہوں چند اہم پوائنٹس ہیں، پوائنٹس میں اس لیے رکھتا ہوں تاکہ کم وقت میں زیادہ کمیونیکیشن ہو اور بوریت بھی نہ ہو، اور آسانی سے چیز آپ کی سمجھ میں آ جائے، تاکہ ہماری ڈیوٹی یہ ہے کہ ہم مشکل کو آسان بنا کے پیش کریں۔ پوائنٹ نمبر 1، کتنے لوگ سمجھتے ہیں کہ ظلم اور قتل کر کے تم پاکستان کو نقصان پہنچاؤ گے یا فائدہ دو گے؟ اس پہ سوچنا چاہیے۔ پوائنٹ نمبر 2، دیکھیے، خوف سے آپ عارضی طور پہ خاموشی پیدا کر سکتے ہیں، لیکن امن قائم نہیں کر سکتے، امن قائم نہیں ہوتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 3، جب تک عوام، جرنیل عوام کا خیال کریں، ان سے ڈرتے رہیں، تو ملک آگے بڑھتا ہے، اور جب عوام جرنیلوں سے ڈرنے لگے، حکومت سے ڈرنے لگے، تو سمجھ جائے کچھ خراب ہو رہا ہے، کچھ غلط کام ہو رہا ہے۔ پوائنٹ نمبر 5، سرمایہ کار ایسے ملک میں جانے سے پرہیز کرتے ہیں جہاں پہ ہارڈ اسٹیٹ ہو، کب کیا ہو جائے، ان کا سرمایہ کا کیا بنے گا، یہ بات ان کے سوچنے کی ہے۔ پوائنٹ نمبر 6، دیکھیے، آج پوری دنیا جو ہے نا، اس میں چاہے آپ فیملی کی سطح پہ دیکھیں یا کلیکٹیولی بڑے پیمانے پہ دیکھ لیں، کہ اب آپ انڈیپینڈنٹ نہیں جیتے، انٹر ڈیپینڈنٹ ہے لائف آج کل۔ ہر ایک کا دوسرے سے واسطہ پڑتا ہے، اور اس کی ضرورت ہے، کوئی کاروبار کر رہا ہے، کوئی کچھ ہے، کوئی کچھ ہے، یہ سب کچھ دنیا جو ہے وہ اس انداز سے موو کر رہی ہے۔ اور پوائنٹ نمبر 7، دیکھیے، آج کی دنیا جو ہے یہ انوویشن کی دنیا ہے، یہ کمیونیکیشن کی دنیا ہے، اس میں آپ ہارڈ اسٹیٹ بنا کر آئسولیشن میں نہیں رہ سکتے۔ آپ آئسولیشن میں رہ کے کاروبار نہیں کر سکتے، ترقی نہیں کر سکتے۔ کتنے ممالک ہیں جنہوں نے خوف کے ذریعے ترقی کی ہے، بتائیے۔ آج کوئی ایسا کام کر رہا ہے؟ آپ ایسا کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دیکھیے صاحب، ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم انہیں طاقت کے استعمال سے روکیں۔ پہلے ہی ملک 2 ٹکڑے ہو چکا ہے، اب پھر وہی غلطی دہرائیں گے کیا؟ اچھا، اب میں کچھ فیکٹس آپ کے سامنے رکھوں گا، دے آر ویری کاسٹک، بڑے کاسٹک فیکٹس ہیں۔ کچھ لوگ پسند کریں گے، کچھ لوگ بہت زیادہ ناراض ہوں گے۔ جو ناراض ہونا چاہتے ہیں ان کو ہم سے اختلاف کا بنیادی حق حاصل ہے، وہ ناراض ہوں۔ 3 پوائنٹ ہیں۔ پوائنٹ نمبر 1، دیکھیے، عاصم منیر نے ہارڈ اسٹیٹ بنانے کے لیے 15 افراد کی کمیٹی بنا دی ہے کہ ظلم و تشدد کس اینگل سے ہو، کتنا ہو، کس کے کتنے آدمی مارنے ہیں، وہ اس کا پلان بنائیں گے۔ پوائنٹ نمبر بی، جو ذہین لوگ ہوں گے، جن کو پاکستان کا مفاد عزیز ہوگا، میں ان سے کہتا ہوں کہ خدا کے واسطے تم یہاں ریزائن کر دینا، اس کمیٹی میں مت جانا، ورنہ ساری زندگی پچھتاؤ گے، تمہاری نسلیں پچھتائیں گی۔ اس کمیٹی میں مت جانا۔ پوائنٹ نمبر سی میرا یہ ہے کہ عاصم منیر خوف کے ذریعے حکومت کرنا چاہتے ہیں۔ دیکھیے صاحب، میں یہ تو مانتا ہوں، جانتا ہوں کہ گن میں پاور ہوتی ہے، لیکن حل جو ہے، سولوشن ڈائلاگ میں ہوتا ہے۔ گن میں پاور ہوتی ہے، ڈائلاگ میں سولوشن ہوتا ہے۔ گن سے گولی نکلتی ہے،
مذاکرات سے حل نکلتا ہے. گن سے گولی نکلتی ہے، مذاکرات سے حل نکلتا ہے. یہ بات ہمیں ان کو سمجھانی ہے. گولی چلا کے دیکھ لیا، کیا حاصل ہوا؟ آدھا ملک ٹوٹ گیا. اب جو بچا ہے اس کے لیے مذاکرات کا راستہ اختیار کرو. اس بات پہ ہم سب کو مل کے کوشش کرنی چاہیے اور انہیں مجبور کرنا چاہیے. اچھا دیکھیے صاحب، خوف سے میں عاصم منیر صاحب سے کہنا چاہتا ہوں، خوف پھیلا کے آپ طاقت کے استعمال سے عارضی طور پہ خاموشی قائم کر سکتے ہیں، وفاداری حاصل نہیں کر سکتے لوگوں کی. دیکھیے کسی بھی ملک کو ترقی کرنے کے لیے حکومت اور عوام کے درمیان میں جو انڈرسٹینڈنگ چاہیے ہوتی ہے، آپ جیسے لوگ وہ رشتہ کبھی قائم نہیں کر سکتے. آپ کا دماغ ہی نہیں اس طرز پہ. میں یہ بات کل ایک دوست ہیں، بڑے عزیز دوست ہیں، ان سے ڈسکس کر رہا تھا، وہ بھی اس سے ایگری کر رہے تھے کہ یار یہ ہماری فوج جو ہے یہ آج تک انگریز کی جو پیٹرن دے گیا تھا اسی پیٹرن پہ سوچے چلے جا رہے ہیں، بالکل ویسے ہی بنے ہوئے ہیں. گورا چلا گیا، کالے انگریز چھوڑ گیا. جیسے عہدہ بڑھتا ہے شراب بڑھا لیتے ہیں، انگریزی امپروو کرنا شروع کر دیتے ہیں، پیسے کی طرف نگاہ چلی جاتی ہے. یہ ان کا کردار ہے، بس گورے کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں. اس کی طرح یو بلیڈی سویلین، یہ ایٹیٹیوڈ کے ساتھ کچھ اس نے اسلام بھی لاتے، پاکستان بھی لاتے. اچھا صرف ہتھیاروں کے نام اسلامی رکھ دیتے ہیں، دماغ اپنا اسلامی نہیں بناتے ہیں. دماغ وہی جو ہے وہ کڑک سلوٹ والا، اور وہ جو پچھلے ان کے وہ تھے مینرز ان پہ چل رہے ہیں. اچھا ایک اور بات ہے، وہ ایک دم پھر میں ڈسٹریکٹ ہو جاتا ہوں. دیکھیے دنیا کے بڑے بڑے سپہ سالار مسلمان گزرے، یہ جھوٹ نہیں. لیکن آج دیکھیے کوئی بڑی ایک اکیڈمی آپ سنتے ہیں، ہم ہمیشہ سے یہ سنتے آئے کہ یہ ہمارے فلاں جرنیل صاحب جو ہیں سینڈرز کے پڑھے ہوئے ہیں، ہمارے پھوپھا بھی سینڈرز کے پڑھے ہوئے تھے، ساری زندگی انہوں نے خاندان میں وہ تماشا لگائے رکھا کہ میں سینڈرز کا پڑھا ہوا ہوں and I am the one, I am the supreme. یہ اسی سوچ کے ساتھ چلتے چلے جا رہے ہیں. اتنے بڑے بڑے فاتح پیدا ہوئے اسلام میں، ان کے نام پہ کوئی ایسی اکیڈمی نہیں ہے. بس میزائل کا نام شہاب وہاب رکھ لیتے ہیں، لیکن وہ کردار، وہ سوچ نہیں پیدا کرتے. اچھا یہ ایک پورا سبجیکٹ، اس پہ انشاءاللہ پھر کبھی بات کریں گے. میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جرنیل جو ہیں وہ بلوچیوں کے مسائل سننے کے بجائے بلوچوں کو اپنے لیے ایک مسئلہ سمجھ رہے ہیں. آپ اپنے لوگوں کو دشمنوں کی طرح ڈیل کر رہے ہیں، دشمنوں جیسا سلوک کر رہے ہیں کہ جیسے کوئی دشمن آ گیا ہے. اور خود عاصم منیر صاحب پہ ذرا سی جائز تنقید بھی کر دیں تو لوگوں کو اٹھوا کے ان کی پٹائی کروا دیتے ہیں. کرپشن پہ کوئی سٹیپ نہیں لیتے، کرپٹ لوگوں کو ساتھ ملا کے چل رہے ہیں. بہت خوب، بہت خوب. ساری عوام دیکھ رہی ہے، پوری دنیا دیکھ رہی ہے. اور وہ اکثر اس کا اظہار میں دیکھتا ہوں میڈیا پہ، لوگ کہتے ہیں پوری دنیا دیکھ رہی ہے، بادشاہ ننگا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ نظر نہیں آ رہا لوگوں کو؟ لوگوں کو سب نظر آ رہا ہے، اور لوگ اس کے حساب سے اپنی تیاری بھی کر رہے ہیں. دیکھیے بلوچوں کی بات سنو، خود کو بڑا عقل مند اور پاورفل مت سمجھو. کیا تم دیکھتے نہیں کہ تم سے پہلے کتنے آئے اور آ کر چلے گئے؟ ان کی اولادیں آج شرمندہ شرمندہ گھومتی ہیں. کتنے جرنیل ہیں جو آج بچ بچ کے گھومتے ہیں بازاروں میں، جن کو گالیاں پڑتی ہیں. کیا تم دیکھتے نہیں؟ تمہاری آنکھیں ہیں، دیکھتے نہیں، تمہارے کان ہیں، تم سنتے نہیں. کیا ہے کیا مسئلہ؟ بلوچیوں کو، ٹی ٹی پی کو، ان سے بات کرو، ان کی بات سنو. جون بھائی کا بڑا اچھا شعر ہے، پہلے بھی میں نے آپ کو سنایا تھا، کہ ایک ہی حادثہ ہے اور وہ یہ ہے کہ آج تک بات نہیں سنی گئی، بات نہیں کہی گئی. بھئی شعر میں ادھر ادھر ہو جاتا تھوڑا بہت تو معاف کیجیے گا. ایک ہی حادثہ تو ہے اور وہ یہ ہے کہ آج تک
بات نہیں سنی گئی، بات نہیں کہی گئی۔ دعا کیجئے اور ان کو پش کیجئے کہ یہ اپنا ایٹیٹیوڈ جو ہے یہ ظلم و تشدد سے الگ کر کے شفٹ کریں مذاکرات کی طرف۔ جب تک ان کا ایٹیٹیوڈ نہیں بدلے گا نا، کچھ نہیں بدلے گا۔ دیکھیں سیدھی سی بات ہے، گڈ ایٹیٹیوڈ گڈ ریزلٹس، بیڈ ایٹیٹیوڈ بیڈ ریزلٹس۔ اسلحے کا استعمال آپ کریں گے، اسلحے کا استعمال وہ بھی کریں گے۔ ان کے نزدیک وہ آزادی کی جنگ لڑیں گے، آپ کے نزدیک اقتدار قائم لڑنے کی جنگ ہوگی۔ جب آزادی کی جنگ اقتدار قائم کرنے والوں کے درمیان میں ہو تو کون زیادہ دیر میدان میں ٹھہرتا ہے؟ تاریخ کیا گواہی دیتی ہے؟ وہ جن کو آزادی درکار ہوتی ہے، اور ہمیشہ شکست ان کی ہوتی ہے جو اقتدار کو، ڈولتے ہوئے اقتدار کو قائم رکھنا چاہتے ہیں۔ یہ تاریخ ہے۔ اب آپ کو اتنے سپر نہیں ہیں کہ آپ تاریخ بدل دیں گے۔ ہاں، دشمنوں نے آپ کی تاریخ بدل دی ہے۔ اسلامی تاریخ میں آج تک 90,000 لوگوں کو ہتھیار ڈالتے نہیں دیکھا مسلمان کو کہیں۔ یہ اعزاز آپ نے حاصل کیا ہے۔ آج تک کوئی جنگ آپ نہیں جیتے، ہم اس پہ پردہ ڈالتے رہے، خاموش رہے۔ اب جب ایک صحیح لیڈر ملا تھا تو آپ نے اس کو بند کر دیا اور اپنی دادا گیری شروع کر دی، اور اب وہاں آپ کہتے ہیں کہ آپ لاشیں گرائیں گے، 1500 ان کے ماریں گے، 5000 ٹی ٹی پی کے ماریں گے۔ یہ کیا، یہ سوچ صحیح سوچ؟ گواہی دیجیے اپنے ایمان سے، اپنی ذہانت سے۔ یہ سوچ پاکستان کے لیے نقصان دہ ہے۔ سچ کی جانب کھڑے ہوئیے۔ تاریخ میں کس طرف کھڑے ہیں اس کا فیصلہ آپ خود اپنے لیے کریں۔ اچھا، ایک سوال جو ذہن میں تھا، دوست پوچھ رہے تھے کہ ٹرمپ عمران کی مدد کو کیوں نہیں آئے؟ میں نے پہلے بھی کہا تھا، کئی دفعہ میں نے بتایا آپ سے، جب سے یہ بات چل رہی ہے اس دن سے میں یہ بات بتا رہا ہوں کہ دیکھیے، امریکہ اپنے مفادات اور اپنے ٹائم کے حساب سے مدد کرے گا، ورنہ نہیں۔ آج جرنیلوں نے برطانیہ کے ذریعے جو کچھ ان کو آفر کیا ہے، اس کے لیے ٹائم بھی ان سے مانگا ہے کہ ہمیں برطانیہ سے کہا ان سے ٹائم دلوا دو 6 مہینے کا، ہم تمہیں یہ کر کے دکھائیں گے۔ اب دیکھیے وہ کیا میجک کر کے دکھاتے ہیں، ایک بات۔ دوسری بات، جو لوبی یہاں عمران خان کے خلاف موجود ہے، اس نے اب یہ دوبارہ زور شور سے یہ مہم شروع کی ہے کہ وہ امریکن دوستوں کو یہ بتاتے ہیں کہ عمران خان کا تو ذہن جو تو امریکہ کے خلاف ہے۔ آپ دیکھیں انہوں نے ایک دفعہ نہیں کہہ دیا تھا ایبسلوٹلی ناٹ، جو غلطی تھی، عمران خان کو ایسے نہیں کہنا چاہیے تھا۔ ڈپلومیٹک دنیا میں یہ ایسی ڈپلومیسی نہیں چلتی ہے، اس کے نقصان ہوتے ہیں۔ اچھا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ عمران خان کسی کے بھی خلاف نہیں ہے یار۔ عمران خان صرف اپنے ملک کے حق میں ہیں، اور وہ ہم اس کو انشاءاللہ تعالیٰ جب بھی اگر وہ پاور میں آتے ہیں تو ہم ان کو بالکل صحیح انفارمیشن دے کے ان کا ذہن اس طرف لائیں گے۔ یہ ہماری ڈیوٹی ہے، یہ ہمارا وعدہ ہے۔ آپ کو اگر میرے خیالات سے، آپ میرے خیالات سے ایگری کرتے ہیں تو پاکستان کے بہتر مستقبل کے لیے اس کو شیئر ضرور کیجیے گا، رائے عامہ ہموار کیجیے، اس لیے کہ یہ ظلم و تشدد شروع ہونے سے پہلے ختم ہو جائے تو بہتر ہے۔ کسی جنگ کو روکنے کا بہترین طریقہ میں نے آپ سے اس دن کہا تھا کہ نیور انیشیٹ، نیور اسٹارٹ اے وار۔ وہی صحیح طریقہ ہے وار ختم کرنے کا، ورنہ آج سے پہلے طاقت استعمال کر کے کیا حاصل کیا ہے، اور اب کیا حاصل ہوگا، اور کیا نظر آ رہا ہے، اور کیسی بڑی بڑی طاقتیں بلوچستان پہ نظر رکھے ہوئے ہیں۔ آپ جیت سکتے ہیں؟ نہیں جیت سکتے۔ پاکستان کو یہ پھنسوا دیں گے، مروا دیں گے۔ اس لیے ضروری ہے کہ تیزی کے ساتھ پیغام کو آگے بڑھائیے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔